अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 30 सूरतुल बुरूज। ऐसा है कि सूरत बुरूज और जो इसकी अगली सूरत तारिक जो है इसका जोड़ा है। इससे पहले हमने 4 सूरतों का जोड़ा पढ़ा जिनके अंदर लफ्जी मुनासबत भी थी, मानवी भी थी और मजमून भी एक ही था। अब ऐसा है कि सूरत बुरूज का जो मजमून है ये इसमें आप देखेंगे कि फितना फतन जो होती है आजमाइश है, तो अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है। तो जो आजमाइश होती है, जो फितने होते हैं, जो फितन होता है, इसकी 3 निस्बतें होती हैं। नंबर 1, लोगों को अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, फितने में डालता है इम्तिहान लेने के लिए, लोगों का ईमान चेक करने के लिए। नंबर 2, लोग लोगों को फितने में डालते हैं, जैसे कि अबू जहल आले यासिर को डाल रहा था, उमैया बिन खल्फ बलाल हबशी को डाल रहा था। और नंबर 3, लोग खुद अपने आप को फितने में डालते हैं। सवाल पैदा होता है कि लोग किस तरह डालते हैं। मालो असबाब से जब मोहब्बत होगी, आखिरत से नहीं होगी, तो फिर वो अपने आप को फितने में डालेंगे। कुरान में क्या कहा गया है, अल मालु वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात का आता है। एक और जगह आता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तो यानी इन चीजों से अगर मोहब्बत जाहिद हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो फिर फितना बन जाएगा। ये तो 3 हो गई निस्बतें फितनों की तरफ। एक और फितना होता है जो इस सूरा में हम पढ़ेंगे कि अहले ईमान को सताया जाना, उनको शहीद कर देना। अब इस सूरा का नज़ूल का टाइम जो है 5 नबूवत का टाइम है। ऐसा था कि इस वक़्त जो सहाबाए किराम के ऊपर जो गरीब और गुलाम जो ईमान लाने वाले थे, उनके ऊपर शदीद परसिक्यूशन हो रही थी। हज़रत बिलाल, हब्बाब बिन अर्त और आले यासिर, ये सब देख लें, और इनके सरदार जो थे उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुईत, ये सारे। तो इसी में हब्बाब बिन अर्त जो हैं रावी हैं हदीस के, वो खुद इसको नरेट करते हैं। कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साथ टेक लगाए बैठे थे, तो मैं उनके पास आया क्योंकि इनकी पीठ पे बहुत मारा गया था, बहुत निशान थे। तो उन्होंने कहा कि हजूर, हालात बहुत खराब हो गए हैं, हाल दऊल है ना कि आप हमारे लिए दुआ नहीं करते। तो आप ना गुस्से से उठकर बैठ गए। फिर आपने फरमाया कि पिछले लोगों पर जो हालात आए, ऐसा भी हुआ कि जमीन में गड़ा, खोद के आधा उनको जमीन में गाड़ कर उनके गर्दनों पर आरे चलाकर उनके सर को चीरा गया। फिर ऐसा भी हुआ कि लोहे की कंघियों से, हड्डियों से गोश्त उतारा गया। ऐसा भी हुआ कि आग के अलाव जलाकर जिंदा लोगों को जलाया गया। तो तुम अभी से जल्दी मचा रहे हो। फिर आप देखें सूरत अनकबूत की शुरू की आयत, अहसिबन्नासु अन युतरकू, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ईमान के साथ आजमाइश जो है लाजमो मलजूम है। अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों को ठोक बजाकर आजमाना चाहता है कि उनका ईमान किस लेवल का है। इस सूरह में जो लोग गलत हरकतें करते रहे अहले ईमान के साथ, तो उसमें पता चल रहा है कि उनकी पकड़ ज़रूर होगी। इस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दे रखी है। इसी में आएगा उनके लिए अज़ाब जहन्नम, अज़ाबुल हरीक, हरीक। तो अज़ाब जहन्नम भी काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ताला ने हरीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। इन्ना बत्शा रब्बका लशदीद। तो ये अंदाज़ मक्की सूरतों का है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि ये दुनिया में अल्लाह ताला की अमहिलहुम रुवैदा, यानी अल्लाह ताला की जो मोहलत है, तो इससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलें कि ये अल्लाह ताला की पकड़ से बच नहीं सकते। फिर कुरान के अंदर आप गौर करें, क्योंकि अब हमने पूरा कुरान ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, तो हम देख रहे हैं कि कुरान के अंदर जो मज़ामीन है ना, ऐसा नहीं है कि हमने एक सूरह पढ़ी तो वो मज़मून ख़त्म हो गया, फिर अगला चल रहा है, बल्कि इसमें बार-बार, जगह-जगह, पलट-पलट कर मज़ामीन जो हैं आते हैं। ये ऐसे समझे कि कुरान के मज़ामीन जो है ना, वो कुरान में मुंतशिर हुए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में।
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ قرآن کو اگر 1 مہینے میں پڑھتا ہے تو اس 1 مہینے میں بار بار وہ ٹاپک وہ چیپٹر آئیں گے، تو وہ جو ایک اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نصیحت دے رہا ہے تو بار بار اس کے ذہن میں آئے گی۔ اگر جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں نا تو پہلی ایک قسط دیکھتے ہیں تو آگے 10ویں پہ چلے جاتے ہیں، پہلی والی آپ کو نہیں ہوتی تو آپ پیچھے جا کے پھر پہلی ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ تو قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں بار بار سٹوریز جو ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ قیامت سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہے کہ قرآن کیونکہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک تذکیر ہے، تو بار بار مضامین کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اگر مضامین محدود ہوتے تو بات ختم ہو جاتی، اب آگے بات نہیں آئے گی، اب دوبارہ ایسا ہے کہ ہم کو کتاب کو شروع سے پڑھنا پڑے گا جیسے دنیا کی دوسری کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اہم مضامین جو ہوتے ہیں وقفے وقفے سے آتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے کی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ برج براجا اور ایک ہوتا ہے برازا زا کے ساتھ، تو فک القلوب جو ہوتی ہے اس میں ثلاثی مجرد جو جن کی 3 روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان کے مادے اگر قریب قریب ہوں تو ان کے جو مفہوم اور ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بھی قریب قریب ہوتے ہیں۔ تو اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا زا کو ہمارے بنگالی بہن بھائی جیم پڑھیں گے اور جیم کو زا پڑھیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی ان دونوں کے جو معنی ہوتے، اب ادھر جو آیا ہے براجا براجا اور برازا، تو دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، کسی چیز کا نمایاں ہونا۔ قرآن میں پڑھا برزت الجحیم لمن یرا کہ جہنم ان کے سامنے لے جائے گی۔ ایک اور جگہ آتا ہے برز واحد للقہار کہ وہ اللہ قہار کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ تو براجا کسی چیز کا نمایاں ہونا۔ قرآن میں جو ہے 4 بار بروج کا لفظ یعنی استعمال ہوا اور 3 بار عورتوں کے لیے جاہلیت کے زمانے میں سج دج کے نکلنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 4 بار بروج میں اور 3 بار تبرجنا تبرج اس طرح ہوا ہے۔ وقرنا فی بیوتکن تبرجنا، I think 22 پارہ شروع ہوتا ہے اس سے۔ متبرجات کہتے ہیں کہ میک اپ لگانا، اور یہ ایک اسلحہ ہے جو عورتیں اپنے اوپر لگا کے تو اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں کہ ہم ذرا اور واضح نظر آئیں۔ تو 3 بار قرآن میں آسمان کے برجوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بروج کا لفظ استعمال کیا، براجا کا، اور 1 بار اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے استعمال کیا، زمین کے برج۔ اب زمین کے برج کیا ہوتے ہیں؟ ایسا ہے پرانے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ قلعے بنائے جاتے تھے اور جو شہر ہوتے تھے شہروں کے باہر فصیلیں دیواریں ہوتی تھی، اور دیواریں جو ہوتی ہیں یہ کئی میل تک لمبی ہوتی تھی، تو ان کے اوپر برج بنتے تھے۔ ان برج کے اوپر جو تھے وہ پیرا دار لے کے تیر لے کے بیٹھے ہوتے تھے، دشمن حملہ کر دے یا کچھ ایسی ویسی چیز تو وہ اطلاع کرتے تھے، اور اگر کوئی کسی شہر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اس کو وہ برج نظر آ جاتے تھے۔ اور یہ آیا ہے وَلَوْ تم فی بروج مشیدہ کہ اگر تم بند قلعوں میں بھی ہوں گے تو موت تمہیں آ لے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف کہا ہے کہ آسمان والسماء ذات البروج، نا قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے برجوں والے آسمان کی۔ تو آسمان کیا ہے نا، آسمان پر یہ برج کیا ہے؟ جو شروع کی تفاسیر تھیں جو اس وقت علم تھا انہوں نے اس سے 12 برج لیے جو 12 پلانٹ ہیں اور سورج، اور اس وقت ان کے مطابق نہ تو زمین گردش کرتی تھی اور سورج جو ہے یہی گردش کر کے ان کے اندر سے نکلتا آتا جاتا تھا۔ آج سائنس بدل گئی ہے، اب ایسا ہے کہ فیوچر میں جتنی اور اس میں کیا کہتے ہیں ترقی ہوگی، نئی چیزیں آئیں گی تو ساتھ ساتھ اور بھی اس میں چیزیں آ جائیں گی۔ تو اب ایسا ہے آسمان پر جو بڑے بڑے ستارے جو ہیں نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، جن جو ناری مخلوق ہے، آگ، اور آگ بھی آپ پتہ ہے آگ کا جو شعلہ نکلتا ہے نا، ایک تو شعلہ نظر آتا ہے لیکن ایک اس کے اوپر ایک لپٹ جاری ہوتی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ کولے جلائے تو آپ کو کولے کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس سے بنے ہے، اور انسان جو ہے خاک سے بنا ہے۔ اب جن جو ہے نا جس چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے
اس وجہ سے یہ آسمان میں دور دور تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں فرشتوں کی اور مولا الاعلیٰ کی خبریں بھی ان کی بھی سن گن لے آتے ہیں اور آ کر پھر کاہن لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب ان کے پیچھے آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھ لیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ وہ ستارہ ٹوٹتا ہے، یہ برج ہے۔ اب برج جو ہے نا، اس کو آسمان میں حفاظت کا زبردست ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آسمان میں قلعہ بندیاں ہیں، جیسے زمین میں قلعے بنائے جاتے ہیں نا، فورٹس بنتے ہیں، یہ بالکل وہاں پر ہیں۔ عالم ملکوت کی خبریں یہ جا کر وہاں سے نہ لے لیں، اور خاص کر وحی کے نزول کے زمانے میں۔ اور سورۃ جن میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنّا نقعد، ہم تو پہلے جاتے تھے بیٹھتے تھے، ابھی تو ہم جاتے ہیں تو آ کے ایک شہاب ثاقب ہمیں لگتا ہے اور ہم کو مار گراتا ہے۔ تو یہ یعنی ہم پڑھ چکے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں کہا نا، اس کی سورت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ سورت کا مضمون تو آگے چل کے اصحاب الخدود کا آ رہا ہے، جن کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا تھا۔ تو یعنی جو واقعہ آگے آ رہا ہے، جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے مومن بندوں کے ساتھ بہت برا کیا، انہیں بہت ستایا ہے، اور یہ تم جو انہیں ستا رہے ہو، یہ ہمارے اذن سے ستا رہے ہو، کیونکہ ایک ول اللہ کی ہوتی ہے، ایک بندے کی ہوتی ہے، وہ تقدیر میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی جو چاہت ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیتا ہے، لیکن بندہ ایک چاہت بندے کی، ایک اللہ کی۔ اگر بندہ اللہ کی چاہت چاہتا ہے تو کہتے ہیں پھر اللہ وہ بھی اسے دے دیتا ہے جو بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ وہی والا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کو تم نے آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ میرے یہ بندے ان بھٹیوں سے کندن بن کر نکلیں گے۔ تو اس کائنات کا مالک، خالق، سارا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ کہیں بھاگ کر دنیا سے تو جا نہیں سکتے۔ سورۃ الرحمن میں بھی آیا کہ تم اس زمین کے کناروں سے نکل کے بھاگ کر دیکھو، فَانفُذُوا لَا تَنفُذُوا کا آتا ہے لفظ کہ تم نہیں بھاگ سکو گے۔ اب اس میں 590 میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ 590 میں مکہ میں مسلمانوں پر شدید پرسیکیوشن کی جا رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ جن جو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ایک ستارہ آتا ہے، ٹوٹتا ہے، ایک آگ شاب ثاقب ان کو آ کے لگتی ہے، تو تم تو انسان ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والسماء، قسم کھائیے برجوں والے آسمان کی۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ول، اور یوم دن الموعود، وعدہ کیے گئے کی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن جزا اور سزا کا، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یعنی اہل ایمان والے ایمان پر ڈٹے رہے، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، صبر اور استقامت رکھی، تو اللہ تعالیٰ یہ یوم الموعود یعنی جزا اور سزا کا جو دن ہوگا، آخرت کا دن، اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا کرے گا، حوریں، نعمتیں ملیں گی۔ اور اس کا موعود کا جو تذکرہ ہے پچھلی 4 صورتوں میں بھی آتا رہا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو اس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ یہ پچھلی 4 صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کافی تذکرہ ہوا تھا۔ سورۃ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دن کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی وہ دن، قیامت کا دن ہر حالت میں آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 3، وشاہدن، اور حاضر ہونے والے، و مشہود، اور حاضر کیے ہوئے۔ اب اس کی کئی تفاسیر کی گئی ہیں، کئی اس کے مفہوم بتائے گئے ہیں۔ شاہد کے 2 مفہوم بنتے ہیں عام، کہ کوئی شے جس سے حق ثابت ہو۔ نمبر 2، جو موجود ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ اس سے گواہی ہے، چشم دید گواہ بنتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی جو موجود ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے۔ اب مراد کیا ہے اس میں؟ مراد جو امام رازی نے اس کے بارے میں 25 سے 30 جو انہوں نے اقوال انہوں نے نقل کی ہیں، اور پھر ان کو 3 کیٹیگری میں انہوں نے کیا ہے۔ حدیث جو اس کے ساتھ آتی ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی، اس کی سند ویک ہے، ایک اور مسلم کی حدیث آتی ہے۔ تو کہتے ہیں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ اب جمعہ شاہد کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہر بستی میں خود چل کر آ جاتا ہے جمعہ، اور جو یوم عرفہ کا دن ہے مشہود، اس میں لوگ چل کر جاتے ہیں، جو عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ پھر اس میں
لفظی مفہوم گواہ حاضر اور ناظر کہلاتے ہیں، تو اللہ شاہد ہے جس نے گواہی دی، اور مشہود کیا ہے؟ کلمہ اور ایمان ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے سب سے بڑھ کر، یعنی اللہ سے بڑھ کر سب کس کی گواہی ہوگی؟ بڑی۔ پھر ایک اور مفہوم آتا ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اور ان کی امت مشہود ہے۔ ایک اور رائے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اور سابقہ تمام امتیں مشہود ہیں۔ ایک اور اس کا مفہوم ہے کل کائنات گواہ ہے اور مشہود توحید اور اللہ ہے۔ اس کے لیے ریفرنس دیتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ایک اور اس کا مفہوم آتا ہے، ایک رائے آتی ہے فرشتہ شاہد ہے، اور سورۃ زمر میں آتا ہے، اس میں سعیق اور اس کے لفظ آتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہوگا اور ان کو لے کے جائے گا۔ پھر سورۃ انفطار میں کرامن کاتبین کا آتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز اعمال نامے جو پیش کریں گے۔ اور شاہد کیا ہوگا اس میں؟ یعنی شاہد تو فرشتہ ہوگا، مشہود کیا ہوں گے؟ انسان کے اعضاء ہوں گے نا، انسان کا اعمال نامہ پیش ہوگا اس میں۔ پھر ایک اور شاہد سے مراد ہمارے اعضاء، ہمارے باڈی پارٹ ہیں۔ جب زبان نہیں بولے گی نا تو یہ بولنا شروع کر دیں گے، تو زبان پوچھے گی کہ تم کو کس نے بولنا سکھایا؟ تو یہ سارے ہوں گے۔ تو یعنی ہر چیز کی فطرت توحید ہے۔ جس دن گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں، ہاتھ جو ہیں بند ہو جائیں، زبانیں بند ہو جائیں گی، تو پھر ہاتھ پاؤں اور ان کی جلد گواہی دے گی۔ پھر ایک اور مفہوم ہے قیامت شواہد اور مشہود ہے، جو حاضر ہوں گے، حالات ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر اس میں آیت نمبر 7 اس سورت کی جو ہے اس میں آتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ 6 آیت نمبر آئی تھنک 6 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی آیت نا؟ تو یعنی خندقوں پہ جو کچھ انہوں نے کیا اہل ایمان کے ساتھ نا، تو وہ وہاں پر مشہود تھے، وہ دیکھ رہے تھے ان کا تماشا۔ تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں تو یہ ایمان والوں کے اوپر مظالم ظلم کے پہاڑ ڈا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ آگ میں جلیں گے۔ تو اس میں آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ جب ایمان والے دیکھیں گے کفار کو تو ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اپنے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو اس میں آئے گا نا کہ کیا کفار کو اس کا بدلہ نہیں مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جنتوں کی نعمتوں کا ایک درجہ تو یہ کہ اعلیٰ چاندی سونے کے برتن ہوں گے، حوریں ہوں گی، جو چاہے گا ملے گا، غم نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہوگی کہ دنیا پر انسان نے اپنے نفس پر پہرے لگائے، حرام ناجائز سے رکا رہا، بچتا رہا، تو اس کا بدلہ تو بنتا ہے نا۔ تو جتنی آرزویں تمناؤں کو اس نے روکے رکھا اور وہ قربانیاں دیتے رہا، اس کا بھرپور بدلہ جو ہے نا پھر اس کو یعنی جنت میں ملے گا۔ تو یہ ہلکا سا درجہ ہوگا، بڑا بڑا اجر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر ان کفار کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو شاہد اور مشہود دونوں نکرہ آئے ہیں، تو اس معنی میں بھی آئے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں رومن امپائرز جو ہوتے تھے، جب یہ اپنے غلاموں کو غصہ اتارتے، جب غلاموں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے وہ ان کے اسٹیڈیمز ہوتے تھے، تو ان کو پنجروں میں لاتے غلاموں کو اور ان کے اوپر شیر چھوڑ دیتے تھے، اور شیر ان کو چیرتے پھاڑتے اور یہ خوش ہوتے تھے۔ تو قیامت کے دن الٹ ہوگا۔ تو شہود شہید لفظ اس سورہ کے اندر آ رہے ہیں حاضر اور ناظر، یعنی کس بات پر گواہ ہوں گے؟ تو اگلی آیت نمبر 4 قتلا، مارے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ اب ایسے خندق، خدا کہتے ہیں گھڑا کو۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں النار، وہ آگ تھی ذات الوقود، ایندھن والی، وقود الناس، سو آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے پارے میں ہی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایسا ہے کہ اس میں حدیث مسلم کی آتی جس کا خلاصہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ مشرک تھا۔ اب ایسا ہے کہ یہ جگہ نہیں بتائی جاتی، نہ بادشاہ کا نام ہے حدیث میں، اور یہ مسلم کی حدیث میں واقعہ آیا ہے۔ اب جگہ بادشاہ کون ہے حدیث میں اس کا نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے
اگر آپ دیکھیں مولانا اصلاحی صاحب کی میں نے تفسیر دیکھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا اس قصے سے، کہتے ہیں نہیں حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے تاریخی احوال کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں اپنی تفسیر میں اس کا لکھا ہے۔ تو میں آپ کو تیسر القرآن سے، انہوں نے عبد الرحمن کیلانی صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اصحاب الاخدود کا قصہ، تو میں آپ کو اس درد سے سناتی ہوں۔ یہ ذو نواز یہودی بادشاہ تھا، تو یہ صہیب جو راوی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اسے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا، جس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین اور فتین لڑکا مجھے دو، یہ علم میں اسے سکھا دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ علم اٹھ نہ جائے، تو تم میں اس کا کوئی استاد نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا لڑکا تجویز کیا، اسے حکم دیا کہ وہ ہر روز ان کے پاس حاضر ہوا کرے۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کاہن کے پاس آنے جانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک گرجا میں ایک راہب رہتا تھا۔ اب دیکھیں اس وقت کا دین جو تھا وہ عیسائیت تھی نا، تو اب ایسا ہے کہ جو راوی کہتا ہے کہ ان دنوں میں ایسے عبادت خانوں کے لوگ مسلمان، یعنی وہ اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے، وہ لڑکا جب اس راہب کے پاس سے گزرتا تو اس سے دین کی باتیں پوچھتا تاکہ راہب اسے بتاتا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے آیا تھا، اور جو اصحاب الفیل کا واقعہ وہ 50 دن یا 40 دن پہلے ہوا تھا۔ تو اب ایسا ہے کہ راہب نے اسے بتایا بچے کو، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دیر رہنے لگا اور کہن کے ہاں دیر سے پہنچا۔ کہن جو تھا اس نے اس کے گھر والوں کو سے پوچھا کہ لڑکا میرے پاس کم آتا ہے، تو لڑکے نے راہب کو یہ بات بتائی کہ راہب سے ایسے ایسے کہا کہ جب کہن تم سے پوچھے کہ کہاں رہے ہو تو کہہ دینا میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا میں کہن کے پاس تھا۔ کچھ وقت اس طرح گزرا، پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جانور نے بہت سارے لوگوں کی راہ روک لی۔ بعض کہتے ہیں وہ جانور شیر تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا یا اللہ جو کچھ یہ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پھر اس نے پتھر جو پھینکا تو جانور مار گیا۔ لوگ پوچھنے لگے اس جانور کو کس نے مارا؟ کسی نے کہا اس لڑکے نے۔ اب لوگ گھبرائے اور کہنے لگے اس لڑکے نے تو ایسا علم سیکھا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات ایک اندھے نے سنی تو لڑکے سے کہا اگر تو میری آنکھیں لوٹا دے تو میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گا۔ لڑکے نے کہا مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، البتہ اگر تیری بینائی لوٹ آئے تو کیا اس ذات ایمان پر ایمان لائے گا جس نے تجھے یہ بینائی لوٹائی ہے؟ تو اندھا کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی، پھر اندھا بھی ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو الگ الگ طریقے سے مار ڈالوں گا۔ چنانچہ راہب کو تو آرے سے چیر ڈالا اور اندھے کو کسی اور طرح مار ڈالا۔ پھر اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر لے جا کر اسے نیچے گرا دو۔ چنانچہ جب وہ اس چوٹی پر پہنچتے جہاں سے لڑکے کو گرانا چاہتے تھے تو وہ خود گرنے لگتے اور لڑکے کے سوا چوٹی پر کوئی نہ رہا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا تو اب اس نے حکم دیا کہ اب اسے دوبارہ لے جا کر ایسا ہی اس کو یعنی کشتی میں لے جاؤ، پانی میں ڈبو دو۔ اب بھی اللہ نے ان لوگوں کو غرق کر دیا اور لڑکے کو بچا لیا۔ اب لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو اور تیر مارتے وقت یوں کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، پھر لڑکا سولی پر چڑھایا گیا، پھر اس نے یہ کہہ کر تیر مارا اللہ کے نام سے اس لڑکے کا جو پروردگار ہے جو رب ہے اس کے نام کا، یعنی تیر اس نے چلایا۔ جب لڑکے کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اب لوگ کہنے لگے یہ لڑکا تو وہ علم جانتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا تم تو 3 آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا گئے تھے، اب تو یہ سارے لوگ مخالف ہو گئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا جو شخص اپنے دین سے باز آتا ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے اور جو اس سے پھرے گا اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک ہوئے خندقوں والے، وہ آگ تھی بہت ایندھن والی تاکہ آپ عزیز الحمید تک، پھر آپ نے اگلی آیات چلتی ہے نا آتی ہیں عزیز الحمید تک آگے چل کے آیت آتی ہیں، وہاں تک آپ نے پھر آیات پڑھی تھی۔ تو اس کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر وما نقمو وہم علی
یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا، یہ از ہم علیہ قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس پر کب بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب آگ جلا رہے تو خندقوں کے کنارے یہ بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کے اوپر خوش ہو رہے تھے. آیت نمبر ہم چلتے ہیں 7 وما نقموا منہم، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے، الا مگر ان یہ کہ یؤمنوا وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو کہ بہت زبردست اور خوب تعریف والا ہے. پھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اصحاب الاخدود سے یہ پورا قصہ جو جن سنا کے پھر آپ نے باللہ العزیز الحمید تک آیت پڑھی تھی. تو پھر یہ یہاں تک آ جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ یمن میں جو حمیری خاندان کا ایک بادشاہ تھا ذونواس، بڑا متعصب یہودی تھا. یہ 6 صدی عیسوی میں یہ بادشاہ بنا اور اس نے پھر یہ عیسائیوں کا سخت دشمن تھا. تو اس دور میں عیسائی مذہب میں بہت سے مشرکانہ عقائد بھی آ گئے تھے، لیکن جو اپنے صحیح مذہب پر قائم تھے تو اس کے بارے میں جس راب کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اسی قسم کے صحیح العقیدہ عیسائیوں سے تعلق رکھتا تھا. یعنی ان کے اندر بھی غلط چیزیں تو آ چکی تھی لیکن جو راہب تھا وہ صحیح عقیدے والا تھا. تو پھر ایسا تھا کہ جو اس پر ایمان لائے ان کو خندقوں میں ڈال کر تو ان کے اوپر آگ جلا دی گئی. ابھی بھی یہ یمن میں کہتے ہیں کہ جو جہاں خندقیں تھی زمین پر ابھی بھی کالے نشانات موجود ہیں. آیت نمبر 9، الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ملک و بادشاہت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ اعلیٰ اوپر کل ہر شین چیز کے شہید گواہ ہے. یعنی آسمان اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر جو قلعے ہیں جو پوری کائنات ہے سب کا اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اب ایسے اگلی جو 3 آیات آ رہی ہے اس میں بھی دیکھیں شہید کا لفظ آیا ہے اور آگے بھی پیچھے بھی آیا تھا. تو آیت نمبر 10، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا المومنین مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہیں یتوبوا انہوں نے توبہ کی، فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق جلنے کا. تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان پر تشدد کیا، یہ لوگ جو اس وقت کے تھے وہ اہل ایمان تھے، اور جنہوں نے تشدد کیا اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل جو ہے نا سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. 3 عمل کوئی کرے. نمبر 1 کفر سے اسلام، یعنی جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے 99 سال کا ہے تو اگلا جو 1 سال اسے ملتا ہے، 100 سال کا ہو کر مرتا ہے تو وہ پچھلے 99 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر 2 ہجرت، خالص اللہ کے لیے، دین کے لیے، سب کو گناہوں سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہجرت کرے. نمبر 3 حج المبرور، خالص حج، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، مبرور بر کی جمع، تو خالص حلال کمائی کا ہو اور خالص تو سچی توبہ کر کے کیا گیا ہو. اگر یہ توبہ نہ کریں، اب یہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پہ اس وقت کے مسلمانوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا تھا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی، جلنے کا عذاب بھی، حالانکہ جہنم ہی کہہ دینا کافی تھا لیکن کیونکہ انہوں نے خندقوں میں آگ جلائی تھی اور ان لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا تو یہ قانون مشاکلہ ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کی سزا بھی ہوگی. تو اس میں کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ کتنے بچوں نے جب چھوٹے بچے تھے تو بات کی، تو اس میں ایک عورت ایک بچے کو اٹھائی ہوئی تھی تو جب آگ میں گرا رہے تھے ان کو کہ تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں. تو بچے نے کہا تھا کہ آپ کود جائیں ماں، آپ حق پائیں. تو روایات میں اس بچے کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ بچہ بولا تھا. آیت نمبر 11، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے جنات و باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ذالک یہ الفوز الکبیر کامیابی ہے بہت بڑی. تو
اگلی آیت بھی اس کے ساتھ لیتے ہیں، ان بے شک بطشا پکڑ رب کا آپ کے رب کی لشدید بہت شدید ہے۔ اصل میں جو ہم نے 11 آیات ہو جائیں گی نا ادھر 11 پہ، تو اس کے بعد جو اگلی آیات آپ دیکھیں گے تو ان میں ایک ردم ہوگا آیت میں، پہلی 11 کے بعد آخری 11 آیات میں، تو ایک آپ کو ردم نظر آئے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نا دنیا کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، دنیا کو فوکس کرتے ہیں، ہر چیز دنیا میں چاہیے اور اپنی من موجی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دنیا تو بہت حقیر ہے اور دنیا تو فانی ہے، لیکن فوز الکبیر کیا ہے؟ یہ آخرت کی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور ان اعمال پر صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی رکھتے ہیں، تو پھر یہ جنتوں کے وارث ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے۔ تو اب یہ 11 آیتیں، اب اگلی جو آیات چل رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ سارے جو ہے نا آپ کو ایک ردم ملے گا، تو بے شک پکڑ آپ کے رب کی بہت شدید ہے۔ اِنَّهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو ایک جلال بھی آپ کو نظر آئے گا، بڑا ہی پر جلال مقام ہے قرآن کا ادھر، اور جلال ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بظاہر خطاب آپ کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ 5 نبوت میں چلے جائیں، بلال، آل یاسر، حباب بن ارت، آپ ان غریب، ان جو مظلوم صحابہ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ایک ڈھارس اور تسلی دی جا رہی ہے، گھبراؤ نہیں، آج یہ تنگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا بدر میں بلال نے امیہ بن خلف کو قتل کیا، ابو جہل کی گردن پر آپ نے پاؤں رکھا، یہ وہی ابو جہل تھا جو آپ کی گردن پر چادر کا بل دے کے آپ کو کھینچ کے آپ کی گردن کو ایک طرح سے مروڑ رہا تھا، تو آپ نے اس وقت کہا تھا یہ میری قوم کا یعنی فرعون ہے، میری امت کا یہ فرعون ہے۔ مکہ میں اہل ایمان کے عزم ارادے مضبوط تھے، اور یوم طائف تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اللہ نے ایمان والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے حوالے کیا ہوتا، جو چاہے کر لو، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب طائف ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پروٹیکشن ملتی ہے۔ اگلی سورہ طارق میں مزید اس کو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکہ کے 10 سال 3 سال شاب ابی طالب میں، اگر سیرہ کی کلاسز آپ سن رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سال پہاڑ کی گھاٹی میں بغیر گھر کے، بغیر چھت کے کس طرح رہے، شدید آزمائش تھی۔ تو اے ایمان والو، یہ تمہیں کیا سزا دے رہے ہیں؟ ان کی سزا اللہ کی شدید پکڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسا ہے کہ اے ایمان والو، اگر اس میں تمہاری موت آ جاتی ہے تو جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، لیکن ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ آیت نمبر 13، انہو بے شک ہوا وہ یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید اور وہی لٹائے گا۔ تو اب ایسا ہے کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو کیا دوسری بار نہیں کر سکتا؟ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور وہول اور وہی ہے الغفور، بہت بخشنے والا، الودود، بہت محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں، اللہ غفور ہے، ودود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، لیکن ظالموں کو بدلہ ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے۔ ذل عرش، عرش والا، المجید، بڑی شان والا، یعنی بہت ہی عظمت والا ہے، اور عرش کے بارے میں آیت الکرسی میں اور بھی جگہ ہم کافی پڑھ چکے ہیں۔ فعال، کر گزرنے والا، لما، اسے جو یرید وہ چاہتا ہے۔ تو یعنی انسان ایک ارادہ کرتا ہے نا، تو انسان کے ارادے تو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں نہیں ہوتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو پھر ہے، ہمارے ارادے پورے نہیں ہوں گے، ہو جائے گی، لیکن اللہ بادشاہ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حل کیا آتا کا
آئی آپ کے پاس حدیث و خبر الجنود لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ تو اب ایسا ہے مکہ میں آپ دیکھیں ابو جہل تھے، امیہ بن خلف تھا، ان کو اپنی بیٹھک اپنی اس پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لایا ہے، لیکن اس کی جو بیٹھک ہے اس کی مجلس میں بڑے غریب اور غلام اور ایسے کمی قسم کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ہمارے شان نشان نہیں، ہماری محفل ہماری بیٹھک تو بڑی اعلیٰ ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے سامنے تم کیا تھے، فرعون کی کیا لشکر تھے، اور تم کیا چیز ہو، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تو تمہاری بھی شامت آئے گی۔ آیت نمبر 19، بل الذین، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اب ایسا ہے کہ یہ کفر کیا اور ساتھ ساتھ جٹلا بھی رہے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ ان کے جو لاؤ لشکر تھے، ان کی دولت تھی، ان کا جو غرور تھا، ان کے کام نہیں آیا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اس میں بھی دیکھیں تسلی ہے آل یاسر کے لیے کہ یہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ بالکل جیسے کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بیماری اس کے اندر اندر جسم میں پھیل رہی ہوتی ہے، تو بالکل یہ کفر اور تکذیب ان کے اندر ایک جیسے کینسر ہوتا ہے اس طرح ان کے اندر پھیل رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ میں وراہم، ان کے پیچھے انہیں محیط گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی موج مستیوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے سرداری کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لے گا۔ بلکہ وہ قرآن مجید، بڑی شان والا۔ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، حوصلہ ہے اس میں کہ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، میں کیا کروں، تو یہ لوگ تو قرآن کو جٹلاتے ہیں، اور قرآن اللہ بڑی شان والا ہے، قرآن کی اپنی شان ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو قرآن بندے کو صبر بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، اور جو بندے کے پاس جو پریشانی ہوتی ہے انسان پڑھتا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے پہلی بار قرآن، گھر کے کوئی پرابلمس ہوتے تھے، کلاس میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرے مسئلوں کے حل مجھے بتا رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو میسیجز ملتے ہیں، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا آیت میں۔ تو ابن تیمیہ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے میری جنت میرے دل میں ہے۔ تو یہ صبر، ثبات، استقامت، اس کا ذریعہ قرآن ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کچھ آئے، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ ایک ہماری فرینڈ کہہ رہی کبھی کوئی دن کوئی کام نہیں کر سکتے، پتہ نہیں چلتا کیا کرے، دن ایسے ہی بیکار جا رہا ہوتا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے ہو نہیں رہا ہوتا، 2 نفل پڑھیں، 2-3 آیات پڑھیں، اس کے بعد فوراً آپ کا دل ٹھک جائے گا، آپ کے کام میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ اب جو قرآن بل ہوا قرآن مجید، کہ وہ قرآن فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی الکتاب، اس کی جو اصل ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں، جس کو قرآن کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون سورۃ واقعہ میں آیا تھا۔ تو یعنی اصل جو اس کی کاپی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اس کی نقل ہے۔ جیسے کسی عدالت میں، کورٹ میں کوئی جج فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے کی اصل کاپی اس کے پاس ہوتی ہے، اس کی اور کاپیز کرائی جاتی ہیں، یعنی ایک ماسٹر پرنٹ ہوتا ہے، پھر اس کی جو کاپیز ہوتی ہیں، تو ماسٹر پرنٹ جو ہے وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک صورت کمپلیٹ ہوئی۔ آپ اگلی صورت تھوڑی دیر بعد شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمت برکتیں نازل فرمائے، نرمین کو، فاطمہ کو، سمیہ کو، جو بھی بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، بیماریوں سے بچا کر رکھے۔ جو بھی آج ویدر خراب ہونے والا، اللہ تعالیٰ اس ویدر کے شر سے بچائے۔ یہ جو آ رہا ہے، جو بھی آ رہی ہے کولڈ فرنٹ جو آ رہا ہے، جس فریزنگ ٹمپریچر، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث کرے، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب